بلوچستان جسے پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، قدرت کے عطا کردہ بیش قیمت معدنی ذخائر سے مالا مال ہے۔ بلوچستان کا جنوبی حصہ اس حوالے سے خاصہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ تہذیبی رچاؤ، ثقافتی خوش رنگیوں اور قدرت کی فیاضیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جنوبی بلوچستان کا ضلع چاغی پاکستان کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر اس وقت منظر عام پر آیا جب یہاں کی پہاڑیوں میں پاکستان نے ایٹمی تجربات کر کے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ دال بندین چاغی کا ضلعی صدر مقام ہے۔ دال بندین کی جغرافیائی اہمیت اس حوالے سے بھی مسلمہ ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے مابین اہم ترین سرحدی علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ معاشرتی ہم آہنگی کے بہترین نمونے کے طور پر آج بھی یہاں بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی آزادانہ اپنے معمولات زندگی سر انجام دیتی نظر آتی ہے۔ دال بندین سے چاغی کی طرف آتے ہوئے راستے میں وہ مشہور پہاڑ آتا ہے جو دیکھنے میں کشتی سے مشابہت رکھتا ہے۔ عام طور پر پہاڑوں کے سرے نوکیلے ہوتے ہیں، لیکن اس پہاڑ کا بالائی حصہ حیرت انگیز طور پر ہموار ہے۔ تحصیل چاغی سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع نور وہاب وہ جگہ ہے جہاں افغانستان اور پاکستان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ نور وہاب کے راستے میں ہی ٹنک کوہ نامی علاقہ آتا ہے جو ایک بہت مشہور پہاڑی کے نام سے منسوب ہے۔ ٹنک کوہ پہاڑ کا نظارہ مبہوت کر دینے والا ہے۔ رفتان بارڈر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر گٹھ بیروت واقع ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک بلندی پر واقع قلعے سے مشابہت رکھتا پہاڑ ہے جس کا نظارہ دیکھنے والوں کو سحر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ضلع چاغی کی تحصیل نوکنڈی کے شمال میں 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کوہ سلطان کو خاموش آتش فشاں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی معروف صوفی بزرگ پیر سلطان کے نام سے موسوم ہے۔ اس علاقے میں مختلف قسم کی معدنیات پائی جاتی ہیں جن میں گندھک سب سے قابل ذکر ہے۔ ضلع چاغی رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا ضلع مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر طرف وسیع و عریض کھلے میدان اور صحرائی علاقے نظر آئیں گے۔ کوہ سلطان سے افغان بارڈر تک پھیلا ہوا گریبو ڈیزرٹ اپنی سنہری ریت کے باعث نہ صرف انتہائی جاذب نظر ہے بلکہ اس کے اونچے نیچے ٹیلے عجیب سحر انگیز نظارہ پیش کرتے ہیں۔ موسمیاتی تغیر و تبدیل کے باعث یہ ریتیلے ٹیلے اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں۔
सोने और तांबे के वसी ज़खायर से दुनिया भर की तवज्जो हासिल करने वाला रेकोडिक जिला चागी का एक कस्बा है। पाकिस्तानी और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वेस के मुताबिक यहाँ तांबे और सोने के दुनिया के 5वें बड़े ज़खायर होने की तस्दीक की गई है। उन्नीस सौ 1978 में पहली बार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ सोने और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त किए थे। माइनिंग के जरिए सोने और तांबे के ज़खायर निकालने और इनसे बहरामंद होने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर के माहिरीन इस पर काम कर रहे हैं। ईरान बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए इंतहाई दीदा ज़ेब पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिन्हें कोहे दलील के नाम से जाना जाता है। ये इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला साउथ बलूचिस्तान की सयाहती सरगर्मियों में इंतहाई काबिल जिक्र हैसियत रखता है। ये शाहराह, जिसे ताफ्तान रोड या लंदन रोड भी कहा जाता है, उस पर आगे जाकर ताफ्तान सिटी आता है। ताफ्तान एक तारीखी शहर होने के साथ साथ ईरान पाकिस्तान का कानूनी बॉर्डर होने के बायस खासी शोहरत रखता है। ये बॉर्डर ईरान पाकिस्तान के आपस में तिजारती और मुआशी, सफारती और सकाफती रवाबित को तक़वियत देने में अहम किरदार का हामिल है। कारोबारी अफराद, सयाह और मजहबी ज़ायरीन इस रास्ते के जरिए ईरान और इराक का सफर इख्तियार करते हैं। इन ज़ायरीन और सयाहों की हिफाजत और उनके सफर को पुरसुकून बनाने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अहलकारान हम वक्त मुस्तैद रहते हैं। इनकी अनथक मेहनत की बदौलत मुसाफिरान बिला खौफ व खतर इस शाहराह पर महव सफर रहते हैं। ताफ्तान से एक रोड सेंडक कस्बे की जानिब आता है। सेंडक लोहे, तांबे और सोने के वसी मादनी ज़खायर से मालामाल कस्बा है। उन्नीस सौ 64 से यहाँ माइनिंग का आगाज हुआ। 1991 में चाइना मीट्रियोलॉजिकल कॉरपोरेशन से बाकायदा मुआहिदा करके इसे ये काम सौंपा गया। कुछ वजूहात की बिना पर यह काम रोक दिया गया, जबकि सन 2001 में एमसीसी ने दोबारा 10 साल के लिए इस काम के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मुआहिदा कर लिया। सेंडेक्स से रोजाना की बुनियाद पर 62 टन तांबा, 160 टन चांदी और 110 ग्राम सोना निकाला जा रहा है। सेंडक और रेकोडिक मंसूबों पर काम करने वाले पाकिस्तानी और गैर मुल्की माहिरीन और कारकुनान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और एफसी के एहलकारान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसके साथ साथ इन मंसूबों पर काम करने वाले एहलकारान में अक्सरियत मकामी लोगों की है, जो इन मंसूबों से मुआशी और मुआशरती तौर पर फैज़याब हो रहे हैं। सेंडक से 10 किलोमीटर के फासले पर सेंडक झील का नजारा खुशगवार हैरत में मुब्तला कर देता है। काले पहाड़ों के बीच फिरोजी रंग के पानी की झील
رنگوں کی ہم آہنگی کو دیکھنے والوں کے لیے خوشکن تجربہ بنا دیتی ہے۔ یہاں سے آگے پاکستان کا وہ تاریخی مقام ہے جسے اینشین روٹ میں کلیدی مقام حاصل تھا۔ رباط وہ تاریخی علاقہ ہے جہاں 3 ممالک کی سرحدیں یکجا ہوتی ہیں۔ پاکستان، ایران اور افغانستان کی سرحدوں کو ملانے والا علاقہ رباط فورٹ کی وجہ سے بھی شہرت کا حامل ہے، جسے 1903 میں انگریز جنرل ڈائر نے مقامی مزاحمت کاروں سے بچنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ آج کل FC کے زیر استعمال ہے، جو اس جگہ سے نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں بلکہ علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسے مرکزی دفتر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ FC کے جوان انتہائی جمع مردی اور بلند حوصلگی سے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے رات دن مصروف عمل رہتے ہیں۔ سخت ترین حالات، امن و امان کی کشیدہ صورتحال، گھروں سے طویل عرصہ دوری جیسے مسائل سے نبرد آزما ہونا اور ناکافی سہولیات کے باوجود یہ اہلکاران تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دے کر حقیقی محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاک فوج زندہ باد! FC بلوچستان زندہ باد! یہی ہمارے انسنگ ہیروز ہیں۔ تکبیر! اللہ اکبر! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! FC بلوچستان زندہ باد! خاران بلوچستان کا ایک اور تاریخی شہر ہے جسے قلعوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ خاران کے فرمانروا آزاد خان نوشیروانی نے جنگی حکمت عملی اور حفاظت کی غرض سے چھوٹے بڑے 9 قلعے تعمیر کروائے، جن میں مرکزی قلعے کو قلعہ خاران کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شہر کے عین وسط میں ایرانی طرز پر مٹی سے بنایا گیا ایک شاندار قلعہ ہے۔ خاران تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی حوالوں سے ایک منفرد علاقہ ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت اس کی ثقافتی اہمیت کی آئینہ دار ہے۔ واشوق قدرتی نظاروں سے بھرپور جنوبی مغربی بلوچستان کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر کھجوروں کے بلند و بالا درختوں اور صحرائے واشق کے دل موہ لینے والے نظاروں کے باعث خاص شہرت رکھتا ہے۔ یہاں موجود واشوق شہر کو بسانے والے مالک دینار کا مزار اور ان کی قلعے کی باقیات اس دور کے طرز تعمیر کی عکاس ہیں۔ صحرائے واشوق ڈیزرٹ سفاری، پیرا گلائیڈنگ اور جیپ ریلیز کے لیے ایک شاندار قدرتی مقام ہے۔ بلوچستان کا عقیدت و احترام کا مرکز سمجھا جانے والا علاقہ پنجگور، یہاں مدفون 5 صحابیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث پنجگور کہلاتا ہے۔ کھجوروں کے ہرے بھرے باغات اور سرسبز و شاداب تفریحی مقامات بھی پنجگور کو سیاحوں کے لیے نعمت خاص بناتے ہیں۔
عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت تاثر اور پاکستان کے معاشی مستقبل کا ضامن سکندر اعظم کے دور سے آباد گوادر تاریخی شہر ہے۔ کئی صدیوں سے مختلف ثقافتوں کا گہوارہ رہنے والے اس ساحلی شہر کی قسمت آج بدل چکی ہے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی عالمی معیار کے مطابق آنے والے سالوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شہر کی آباد کاری کے لیے پلاننگ کر رہی ہے۔ گوادر کی ساحلی پٹی دیدہ زیب نظاروں سے بھری پڑی ہے۔ چین اور پاکستان مل کر گوادر کو عالمی سیاحتی اور تجارتی مرکز بنانے کے لیے کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں۔ جنوبی بلوچستان اپنے تاریخی اہم حوالوں، شاندار نظاروں، معدنی دولت کے خزینوں، اپنی معاشرت اور ثقافت کے حوالے سے پاکستان کے شاندار ماضی اور مستقبل کا ایک اہم حوالہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کے روایتی پہناوے، روایتی کھانے اور کلچرل سرگرمیاں سیاحوں کو ان علاقوں کا گرویدہ بناتے ہیں۔ ان علاقوں کی خوبصورتی اور کشش کو ایک بار ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جنوبی بلوچستان کے یہ علاقے آپ کو اپنا دیوانہ بنا لیں گے۔